झलक देखने को तड़प रहा है। तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते होंगे। कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो तुम। कभी दीवारों को चूमते हैं, ऐ मदीने की दीवारों, जब मेरा यार चलता होगा और हवाएं आती होगी तो तुम उसके दामन को चूम लेते होंगे। यही दीवानगी करते करते उवैसे करनी मस्जिद नबवी के करीब आते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर आए। मस्जिद के दरवाजे पर आकर किसी से पूछा, क्या हुजूर से मुलाकात हो सकती, हुजूर से मुलाकात हो सकती है? किसी ने कहा नहीं। क्यों? ये मस्जिद में रहने का वक्त नहीं है, ये हुजूर के आराम का वक्त है। अभी हुजूर नहीं मिलेंगे, जल्दी है मिलने में। अगर जल्दी है घर चले जाओ, मुलाकात हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कोई मिलने आता था तो हुजूर मिलते थे। आराम का वक्त और रात का कोई वक्त मिलते थे। इत्तला हो जाए कि कोई आया मिलते थे। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हुजूर की एक साथ 9 अज़वाज थी। जिस घर में हुजूर रहते थे, जिस हुजरे में, किसके घर में है लोगों को पता चल जाता था। क्योंकि हुजूर जिसके घर में रहते थे वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, क्योंकि दरवाजे बादशाहों के बंद होते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, बस पर्दा गिरा दिया जाता था। जो घर पे पर्दा पड़ा और दरवाजा बंद ना हो, समझ लो हुजूर इस घर में मौजूद है। किसी ने कहा जिसका दरवाजा खुला हो, पर्दा गिरा हो, वहीं पे हुजूर होंगे। जाओ पूछो, मुलाकात कर लो, जल्दी है मुलाकात कर लो। आए, अम्मा आयशा के घर आते हैं, इसलिए कि सबके दरवाजे उस वक्त बंद थे। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन के घर जाओ। अम्मा आयशा के घर गए, दस्तक दी। कौन? एक गुलाम है नबी का, नाम नहीं बताया, एक गुलाम है नबी का, हुजूर से मिलने आया। अम्मा जान, क्या मैं आका से मिल सकता हूँ? अंदर से आवाज आई, वो घर में नहीं है, बाहर गए। वो बाहर गए, रुको, ज़ोहर तक रुको, शायद वापस आ जाए। कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है, रुको, नमाज के वक्त तक हो सकता है वापस आ जाए, उनकी अपनी मर्जी है। एक सर्द आग खींची, फूट फूट कर रोए। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर, जाके मंजिल के करीब फूट फूट के रोए। इतना रोए कि कलेजा मुंह को आया लोगों के। अम्मा आयशा ने कहा, कौन हो तुम? कहती हूं ना कि रुको, आएंगे, मुलाकात होगी। कहा नहीं अम्मी जान, रुक नहीं सकता। क्यों? मिलने आए और रुक नहीं सकते? हाँ, और दूर से आया हूं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, लेकिन हाय अफसोस वो आज पूरी ना हो सकी। पता नहीं क्या हिकमत थी, हुजूर घर से चले गए थे। उवैस आ रहे थे, हुजूर घर से चले गए थे। शायद हिकमत यही रही हो कि फिर वो वापस नहीं जा सकते थे। अगर देख लेते तो वो कभी वापस नहीं जा सकते थे। हुजूर घर से चले गए थे। ये आँख खींच के कहते हैं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, अफसोस वो पूरी ना हो सकी। अम्मा आयशा ने कहा, कौन हो तुम? नाम नहीं बताऊंगा, यमन का रहने वाला हूं, कर्न का। मेरी माँ ने मुझे 8 पहर का वक्त दिया है। अगर मैं 8 पहर में पलट के नहीं जाऊंगा ना, माँ नाराज होगी, और माँ नाराज होगी तो मेरा महबूब नाराज होगा। इसलिए माँ को नाराज नहीं करना चाहता। अम्मी जान, अब मैं जा रहा हूँ। अम्मा ने सुना आयशा सिद्दीका ने 8 पैर यमन से कौन आके जा सकता है, ये पागल है, दीवाना है। तो देख लिया। देखा तो क्या देखा? एक कपड़ा सर पे बंधा हुआ है, बड़ा सा चेहरा, हैबतनाक, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी दाढ़ी, बिखरी हुई, कपड़े फटे पुराने। देखा ये तो कोई दीवाना मालूम। नाम क्या है तेरा? वो जानते हैं मेरा नाम क्या है, वो मेरा नाम जानते, वो मुझे जानते हैं। बस मेरा एक काम कर देना अम्मा, जब वो आए ना तो कहना कि यमन से आया था, कर्न का रहने वाला था, हुजूर आपको सलाम बोल गया है, एक झलक देखने की मुराद लेकर आया था, लेकिन अफसोस वो पूरी ना हो सकी। अम्मी बस इतना काम करना, एहसान करना कि मेरा सलाम कहना, मेरी माँ का सलाम कहना, और मेरी एक ही अर्जी है, उसको उनको पहुंचा देना कि जब क़यामत के दिन वो सबकी शफाअत कर रहे होंगे,
وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائے، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے۔ میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا بس، اب میں چلتا ہوں۔ اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی۔ اما عائشہ کو حیرت تھی، یہ 24 گھنٹے میں پلٹ کر جائے گا کیسے؟ دیکھ تو لیا، دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا، اور ادھر سے واپس چلے گئے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اما عائشہ کو حیرت تھی، اویس روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوں گے۔ لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے، حضور تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا تھا کوئی اور ہے۔ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ۔ آقا کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ۔ کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام بتایا، وہ مجھے چاہتے۔ ایک محبوب اور پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے، ہر عاشق کو جانتے۔ میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے۔ ہاں میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں، اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں، جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے، داڑیاں مڈا کے گٹرا میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو۔ وہ ہم سب کو جانتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں، میں ان کو نہیں پہچانتا، جو نبی کو مردہ مانتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں۔ میرا ایمان ہے میرا نبی، میرا محبوب زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں ان کی نظر میں ہوں، اسی لیے تو محفوظ ہوں۔ کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے، کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں، وہ میری نگاہ میں نہ صحیح، میں تو ان کی نگاہ میں ہوں۔ اما عائشہ نے کہا آقا نام نہیں بتایا، کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ، اس لیے میں نے دیکھ لیا۔ کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا، جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ہیں ایسے کپڑا بندھا تھا، داڑھی بکھری ہوئی تھی، ہیبت ناک چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، سرخ آنکھیں تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا اچھا اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا دیکھو کتنی باریکی سے جانتے، اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ قرن کا رہنے والا۔ ہاں آقا ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا، قرن کا۔ آقا نے کہا اچھا ویسا ہے۔ کتنے بڑے ہو کے ہمیں کتنا یاد رکھتے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن تو جائے۔ اچھا اویس آیا تھا، اویس آقا وہ اویس تھا، کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ
یہ میری امت کا وہ بندہ ہے، وہ ولی ہے، میری امت کا وہ ولی ہے، اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے۔ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے، اگر یہ دعا کر دے تو آقا یہ وہ ہے؟ ہاں آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے؟ عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا، ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویس قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے۔ یہ اویس قرنی کا مقام ہے۔ حضور نے ان کو سلام بھیجا، حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا، حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا، یہ میرا جبہ دینا اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا، اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں، اب توجہ کرنا بات ختم کر دیں، دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا، دیکھا نہیں دکھایا۔ جب اویس قرنی اویس قرنی کے پاس فاروق اعظم اور مولا علی جبہ لے کر پہنچے تو فاروق اعظم نے کہا حضور نے سلام کہا ہے، جیسے سنا نا سلام کہا ہے، جھومنے لگے، وجد کرنے لگے۔ جب ہوش آیا تو کہتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے سلام کہا تھا تو میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا، میرا نام ان کی زبان، ہاں اویس نام لے کے کہا تھا نا سلام، جب میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا؟ اور وہ فاروق اعظم تھے، کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو آئے کیوں نہیں ملنے؟ آیا تھا نہیں ملاقات تھی، وجہ مختلف تھی۔ اچھا عمر آپ نے تو بہت دیکھا نا آقا کو، بہت دیکھا نا، میں ایک بات پوچھوں آپ سے، حضور کو تم نے بہت دیکھا، بار بار دیکھا، ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے، اویس یہی تو رونا ہے، جب نظر اٹھتی تھی تو اللہ کی تجلیات کا ایسا پیرا ہوتا تھا کہ حیا کی وجہ سے جھک جاتی تھی، نہیں بتا سکتا، لیکن میں بتا سکتا، میں بتا سکتا ہوں۔ مختلف روایتیں، ایک روایت یہ بھی ہے جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی، اور ایک روایت ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی اور قریب سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ تھی اویس قرنی۔ یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی وفاداری سے۔ ماں کی وفاداری وہ مقام عطا کرتی ہے کہ نبی ان سے دعا کروا، نبی یہ پاک ان کو سلام بھجوا رہے ہیں، آؤ آج سے عہد کرو، اگر آج سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی توبہ کرو، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگو، ماں باپ زندہ غنیمت جانو، انہیں خوش کرو راضی کرو، بہن کے گھر ادھر ادھر چھوڑ آؤ ان کو لاؤ گھر میں رکھو، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو بہت دولت مند کر دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، دولت چاہتے ہو، خوشحال چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو راضی کرو، کبھی بھی دل دکھایا ہو معافی مانگ لو، بولو آج کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں گے، انشاءاللہ انہیں خوش رکھیں گے، انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے، انشاءاللہ ان کے پاس 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بنا لو، بیٹھیں گے ان کے پاس، وقت دیں گے ان کے پاس، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کا دل بہلائیں گے، ان کے ساتھ ہنسیں گے بولیں گے، ان کا مذاق ان کے ساتھ مذاق کریں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ ایک باپ کا سینہ اس وقت تو خوشی سے اس وقت تو چوڑا ہو جاتا ہے جب کوئی بیٹا اس کے ہاتھ چومتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے ہم سب اپنے ماں باپ، بہت نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے و دل والے لوگ ہیں، اگر معافی مانگ لو گے تو وہ دل سے معاف کر دیں گے، لیکن اگر ماں باپ جا چکے ہیں دنیا سے اب مشکل یہ ہے اور وہ ناراض گئے ہیں، ان کی قبر پہ جانا
ان کو منانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارا وفادار بنائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے۔ جب تک ہمارے ماں باپ زندہ رہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہم سے خوش رکھے، راضی رکھے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کریں۔